और ये रिंग रोड की हदूद क्रॉस कर ली है वजीर आला खैबर। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ੇ ਕੰਮਾ ਸੁਕਾਮੇ ਦੇ ਪਏ ਮੋੜ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर जलसा दूर है। ये सर दूसरी लाइन चेक कर लो। लाहौर का मंजर है, काने का मंजर है। तो आप ये मंजर देख सकते हैं, ये मंजर है इस टाइम यहाँ लाहौर जलसे का। और आप देख सकते हैं किस तरह लाहौर जलसे में अवाम का एक समंदर मौजूद है, अवाम की एक तकलीफ मौजूद है। और आज अवाम साबित कर रही है कि अवाम इमरान खान से किस कदर मोहब्बत करती है। खान साहब बुलाएं और हम ना आए आगे आग का समंदर भी हम इंशाल्लाह हम तैर के आएंगे खान साहब की आवाज पे। 6 बजे उन्होंने लाइट्स बंद कर दी हैं। बस ये इनके ओछेत कंडे हैं, आपको पता ही ऐसा करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह वजीरिस्तान से स्पेशल आया, कम से कम 24 घंटे सफर काया। इधर देख लो अभी 6 बजे इसका सारा हमारा प्रोग्राम खराब कर दिया इसने। ये बहुत जुल्म है, जुल्म के साथ हम खान के साथ खड़ा है इंशाल्लाह। मेरी जान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात के साथ। सितम की रस्में बहुत थी लेकिन न थी तेरी अंजुमन से पहले। सितम की रस्में बहुत थी लेकिन न थी तेरी अंजुमन से पहले। सज़ा ख़ताए नज़र से पहले, अताब जुर्म सुखन से पहले। ये फार्मूला नाज़रीन इख्तियार किया गया है कल PTI का जो काहना रिंग रोड का लाहौर का जलसा था उसके हवाले से कि अभी जलसा शुरू ही नहीं हुआ था कि उसे ख़त्म करवा दिया गया। ये नाज़रीन तो ओपन सीक्रेट है, आप और हम सभी जानते हैं कि PTI का जो असल जलसा है हमेशा मगरब के आधे घंटे बाद शुरू होता है। और वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने एक हंगामी फ़ोन कॉल आने पर घबरा कर ये जलसा शुरू होने से पहले ही ख़त्म करवा दिया। इस हंगामी फ़ोन कॉल में क्या वार्निंग दी गई थी, मरियम नवाज़ डर क्यों गई और जलसा रुकवाने के सख्त तरीन अहकामात क्यों दिए, ये सारी एक्सक्लूसिव तफसीलात आज सामने आई हैं और हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, इस खौफनाक और खून आशाम साजिश के पीछे कि जिसके तहत बिजली काट कर भगदड़ मचाने वाली सूरत हाल पैदा कर दी गई और कोई लर्जा खेज सानहे की साजिश की गई, इस सारी जो गेम है, खौफनाक गेम, घिनौनी जहनीत, इस पर भी आज कुछ बात करेंगे क्योंकि इसके हवाले से भी राज खुल गया है। और ज़राए कहते हैं कि अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 को जब ये रिपोर्ट मिली है कि लाखों PTI कारकुनों को खेतों के अंदर एक जंगल बेयाबान टाइप मवेशी मंडी में बिजली बंद करके किस तरह उनकी जानें ख़तरे में डाली गई, कि जहाँ पे आपको पता ही है कि जो हशरातुल अर्ज़ हैं, सांप हैं और दूसरी चीज़ें हैं, कुत्ते हैं, वो आम फिर रहे होते हैं। और उस एक जंगल बेयाबान में बिजली बंद करके जो इंसानी जानों से किस तरह खेला, कितनी ये समझ लें कि खौफनाक और घिनौनी हरकत की है, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि खान इस हवाले से बहुत बरहम है जब उसे पता चला है अडयाला जेल में, और अगले 24 घंटों के दौरान उनकी तरफ से इस हवाले से सख्त तरीन रद्द अमल मुतवक्के है, वो आप और हम सुन लेंगे। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि अली अमीन गंडापुर और दूसरे PTI रहनुमाओं ने इस पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ अभी तक अपना रद्द अमल नहीं दिया। उसकी वजह भी यही है कि PTI इस खौफनाक साजिश के रद्द अमल में अब अपने एहतजाज के दूसरे फेज़ में दाखिल होने का ऐलान भी कर सकती है। ये दूसरा फेज़ क्या होगा, आज इस हवाले से भी बात करेंगे कि इस हवाले से क्या सीना गजट चल रहा है।
تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر بھی کریں, اس پر کمنٹس بھی کریں, اور خاص طور پر جو اس میں کچھ نئی چیزیں ہم سامنے لائے ہیں, کچھ نیا نقطہ نظر ہے جو اس ویڈیو کے آخر میں ہم نے شیئر کیا ہے کہ کس طرح یہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے, سپریم کورٹ ہے, اس کے جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے حامی جو آزاد خیال ججز ہیں, ان کو فارغ کرنے کے حوالے سے جو گیم چل رہی ہے, ان کے فارغ کرنے کے لیے بھی قوم بہت جلد دعائیں مانگنا شروع کر دے گی اگر یہ نقطہ نظر پھیل گیا. وہ کیا ایک منفرد نقطہ نظر ہے وہ بھی آپ سنیے گا, اور اس حوالے سے بھی آپ نے کمنٹس ضرور کرنے ہیں. ناظرین, ویڈیو کے آغاز سے قبل ہم نے کاہنا رنگ روڈ لاہور پر کل 21 ستمبر کے جلسے کی چند مختصر سی جھلکیاں اور انٹری پوائنٹس پر شدید رش والی ویڈیوز آپ کو ہم نے دکھائیں, اسی لیے ہم نے ویڈیو میں شامل کی تاکہ آپ کے سامنے اس جھوٹے پروپیگنڈے کی حقیقت واضح ہو جائے جو سرکاری میڈیا کل سے یہ دعوے کر رہا ہے کہ کاہنا جلسے میں 10-15 ہزار لوگ شامل تھے یا شریک تھے, اور آج تمام اخبارات میں پنجاب حکومت کی طرف سے, ان کے وزراء کی طرف سے اسی حوالے سے سپر لیڈ یا ہیڈ لائن لگوائی گئی ہے اور بڑا عجیب و غریب دعویٰ کیا گیا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اس خبر سے, ان اخبارات سے اور مین اسٹریم میڈیا سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. ان کی اکثریت نے یہ سارا جو جلسہ ہے وہ لائیو دیکھ لیا تھا سوشل میڈیا پر, اور اس کی جو تصویری جھلکیاں ہیں مختصر کچھ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, یہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور انہیں کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس لیے یہ جو پٹواری میڈیا ہے اس کے ان دعووں کی کوئی حقیقت یا حیثیت نہیں ہے. اس لیے جو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا سفید جھوٹ ہے, اس کا سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کہ لوگ پنجاب حکومت کو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مزید گالیاں دیں گے اور ان سے مزید نفرت کریں گے کہ یار اتنا جھوٹ, یہ ان کو فائدہ ہوگا اتنا بڑا جھوٹ بولنے کا, عوام کو اب یہ گمراہ نہیں کر سکتے. ناظرین, آپ نے اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے درجنوں جلسے, بڑے بڑے جلسے دیکھے ہوں گے, اور یہ ایک مستقل ٹرینڈ ہے صرف اس جلسے کے حوالے سے نہیں کہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے وہ شروع ہی مغرب کے آدھے گھنٹے بعد ہوتا ہے. اس لیے لاہور, قصور اور دیگر ملحقہ قصبات اور دیہات اور شہروں سے جو جلسہ گاہ میں آنے والے لوگ تھے, یعنی جو ہمسائے تھے یا جو اس شہر کے اپنے یعنی میزبان تھے, وہ انہوں نے یہی ذہن بنایا ہوا تھا کہ یار مغرب کے آگے پیچھے نکلیں گے, گھنٹہ ڈیڑھ جلسہ گاہ میں پہنچنے میں لگ جائے گا, تو 8-8:30 بجے ہم جلسے گاہ میں پہنچ جائیں گے اور 11 بجے تک فل انجوائے کریں گے. آخری جو اصل تقریریں ہوتی ہیں وہ بھی 10-11 بجے ہی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے جو اصل تقریریں ہوتی ہیں. تو اسی حوالے سے سب لوگوں نے اپنا اپنا شیڈول ترتیب دیا ہوا تھا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جلسے پر کریک ڈاؤن اور اس کی بجلی بند کرنے کی جب خبر پھیل گئی, اور تو پھر یہ لوگ جو روانہ ہو چکے تھے یا روانہ ہو رہے تھے پھر انہوں نے واپسی کی راہ لی. اس کے علاوہ ناظرین, خیبر پختونخوا, جنوبی پنجاب, بلوچستان, اندرون سندھ, کراچی, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے آنے والے زیادہ تر قافلے بھی ابھی راستے ہی میں تھے کہ جلسہ ختم کروا دیا گیا. ذرائع نے اس حوالے سے بڑی سنسنی خیز اطلاعات دی ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جلسے سے 10-15 گھنٹے قبل جلسے کا مقام تبدیل کر کے لاہور شہر سے کم و بیش 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع کاہنا مویشی منڈی کا جو ایک برے حال والا ایک گراؤنڈ, ایک خالی قطع ارضی تھا جو بیابان اور جنگل ہے پڑا رہتا ہے, اور جہاں پر آپ خود سوچ لیں کہ جہاں جانوروں کی منڈی لگتی ہے تو وہاں صفائی کا کیا معیار ہوگا, تو وہاں پر جلسہ کی اجازت جب دی گئی تو یہ اجازت دینے والوں کا خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سمجھ لیں کہ ایک گندے ایریے میں کوئی جلسہ کر ہی نہیں سکے گی, نہ یہاں پر وہ پنڈال سجا سکے گی, اور نہ ہی اس بڑی مویشی منڈی کو بھرنے کے لیے وہ بندے کہیں سے لائے گی, کیونکہ یہ طے کر لیا گیا تھا کہ جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے جائیں گے, اور یہ شہر سے بھی چونکہ دور ہے اس لیے شرکا جو ہیں وہ یہاں نہیں پہنچ سکیں گے, اور جو لوگ آئیں گے بھی انہیں کم از کم 1-1 گھنٹہ پیدل چل کر جلسہ گاہ میں پہنچنا پڑے گا. ان پابندیوں اور خوف و ہراس ساتھ یہ خبریں بھی چلائی گئی تھی, ہم نے بھی آپ کو دی
کہ 4000 لوگوں کو گرفتار کرنے کا منصوبہ ہے ان کے موبائل فونز کی لوکیشن کے ذریعے جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کے بقول. تو یعنی اس طرح خوف و ہراس بھی پھیلایا گیا، جلسہ گاہ بھی آخر وقت پر تبدیل کی گئی اور ایک ایسی خوفناک جگہ پر یہ جلسہ رکھا گیا کہ جہاں ہم لوگ ویسے ہی دن کے وقت جانے سے ڈرتے ہیں، چاہے جائے کہ لوگ رات کو وہاں پر موجود رہیں آدھی رات تک. تو یہ سارا انتظام کرنے کے بعد نون لیگ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جلسہ فلاپ ہو جائے گا. لیکن مغرب سے کچھ دیر پہلے جلسے کی مانیٹرنگ کرنے والی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ کانا مویشی منڈی اور اس کے قریب رنگ روڈ پر کم از کم 2-2.5 لاکھ لوگ پہنچ چکے ہیں. ان میں سے کچھ جلسہ گاہ کے اندر ہیں اور کچھ اس کے دروازے پر ہیں اور کچھ اس سے 1-1.5-2 میل کے ایریے میں پیدل پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ آگے گاڑیاں تو جانے نہیں دی جا رہی. یعنی سمجھ لیں کہ جلسہ گاہ کی دہلیز پر ہیں 2-2.5 لاکھ لوگ یا جلسہ گاہ کے اندر پہنچ چکے ہیں. اور اتنے ہی لوگ لاہور شہر اور اس کے مضافات سے چھوٹے چھوٹے قافلوں کی صورت میں روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جب رپورٹیں دی گئی عصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا اس وقت، تو انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ جو مغرب تک یہ جو قافلے یہاں سے لاہور سے نکل جائیں گے وہ 1 گھنٹے بعد جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں گے تقریباً 7-7:30 بجے یا 8 بجے. تو اس کے بعد تو جلسہ گاہ کا منظر ہی کچھ اور ہوگا اور پورے ملک سے آنے والے قافلے بھی جلسہ گاہ میں سے 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہیں. جب یہ مقامی لوگ پہنچ جائیں گے تو ان کے پیچھے ہی پھر جو دور دراز سے آنے والے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ خیبر پختونخوا والا قافلہ تھا جو جنوبی پنجاب سے آنے والے تھے، اندرون سندھ، کراچی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ سارے جو قافلے ہیں یہ بھی جب پیچھے سے پہنچ جائیں گے اور رات 10 بجے جب پوری طرح جلسہ گاہ بھر جائے گی تو وہاں عوام کا ایک سمندر ہوگا. یہ ذرائع کہتے ہیں کہ جب یہ ساری رپورٹیں دی گئیں حکومت کو تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ہنگامی طور پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کسی بڑے انٹیلیجنس آفیسر نے کال کر کے یہ اطلاع دی کہ اگر جلسہ حسب معمول رات 11 بجے تک جاری رہا تو شرکا کی جو وہاں پر تعداد ہے وہ 7 سے 8 لاکھ تک پہنچ جائے گی. بڑی خبر ناظرین ہم آپ سے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ خود انٹیلیجنس ایجنسیوں نے عصر اور مغرب کے درمیان جو پورے پاکستان میں اس وقت ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اور چاروں طرف سے جلسہ گاہ کی طرف قافلے روانہ ہو چکے تھے، ان سب کے حوالے سے جب آن گراؤنڈ جو ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے وہاں سے جب وہ ساری انہوں نے جمع کی تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ بھئی یہ کس قسم کی قوم ہے کہ اتنے سخت حالات کے باوجود یہ کیڑیوں کی طرح نکل کر چل پڑی ہے جلسہ گاہ کی طرف. تو وہ پریشان ہو گئی، خود وزیر اعلیٰ پنجاب بھی، اور اتنی خوف زدہ ہوئی اور اتنی ڈر گئیں کہ پھر انہیں یہ بتایا گیا کہ جناب اگر یہ ایسا 7-8 لاکھ لوگوں کا جلسہ لاہور میں اور وہ بھی لاہور سے باہر ہو گیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ لاہور اور پنجاب کی سیاست پر نون لیگ کی جو تھوڑی بہت گرفت بچی ہوئی ہے اس کا بھی تختہ ہو جائے گا اور وہ مزید کمزور ہو جائے گی. ناظرین یہی کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے مقامی قافلوں اور ملک بھر سے آنے والی ریلیوں کے جلسہ گاہ پہنچنے سے پہلے جلسے کو زبردستی ختم کروا دیا جائے، یہ مشورہ دیا گیا تھا اس پر اسرار فون کال میں. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جلسہ گاہ کی صورتحال، عوام کے جوش و خروش اور لاکھوں عوام کے تیزی کے ساتھ جلسہ گاہ کی طرف بڑھنے کی اطلاعات سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بھی پھر ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس ڈر اور خوف میں انہوں نے پنجاب پولیس کو فوری طور پر اسٹیج پر قبضہ کر کے جلسے کے ختم ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا. ناظرین پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے سے طے تھا اور کسی بھی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوا، کیونکہ یہ پالیسی فی الحال یہی چل رہی ہے کہ کارکنوں نے کہیں بھی پولیس سے ٹکراؤ نہیں کرنا. اس لیے وزیر اعظم مریم نواز کا اتنا حکم بھی کافی تھا کہ اسٹیج پر قبضہ کر کے جلسے کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے اور ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا جائے اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا جائے. لیکن نون لیگ کے اندر جو عقاب گروپ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ہے اور اس قبیل کے کچھ اور لوگ ہیں، انہوں نے اس موقع پر ایک خوفناک سازش کی بیوروکریسی اور پولیس کے ساتھ مل کر، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جلسہ گاہ کی بجلی بھی کاٹ دی جائے. حالانکہ ضرورت نہیں تھی، جب جلسہ ختم ہو جاتا ساؤنڈ سسٹم بھی حکومت کے کنٹرول میں چلا جاتا
تو جب عوام دیکھتے کہ بھی جلسہ ختم ہو گیا ہے، آوازیں آنی بھی بند ہو گئی ہیں، تو لا محالہ انہوں نے چلے جانا تھا واپس. لیکن جان بوجھ کر کہ جب لوگ واپس جانا شروع ہو گئے تھے، ساتھ ہی بجلی بھی کاٹ دی گئی. اور بجلی کاٹ کر آپ نے سوچا، انہوں نے یہی سوچا جو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ خوف و ہراس پھیل جائے گا اور اندھیرے میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات پیش آئیں گے، یا راستہ سجھائی نہ دینے پر بھگدڑ مچ جائے گی، تو عام موقع پر جو لوگ کچلے جائیں گے اور ان کے ہلاک اور زخمی ہونے کو وہ پھر پی ٹی آئی کے خلاف ایک نیا بیانیہ لانچ کرنے کے لیے استعمال کریں گے. یعنی ایک لاشوں کی سیاست کرنے کی ایک گھناؤنی سازش کی گئی بجلی بند کر کے جلسہ گاہ کی. اور یہ ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کھیتوں کے درمیان ایک بیابان اور ویران سا علاقہ ہے، اور وہاں پر جب آپ بجلی بند کر دیتے ہیں تو جو بندہ چل رہا ہوتا جاننے والا، وہ پھر نیچے بھی نہیں دیکھ سکتا کہ نیچے کیا ہے، کوئی کیڑا پتنگا ہے، کوئی حشرات الارض ہیں، کوئی سانپ ہے، یا کیا چیز ہے، یا کتے ہیں، یا کیا مسئلہ ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ کتنی خوفناک انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا فیصلہ کیا حکومت نے. اور لیکن عمران خان نے ناظرین، چونکہ اس کا جو فلسفہ ہے، اس نے پاکستانیوں کو ایک ہجوم سے ایک قوم بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک بھر سے ہر نسل، ہر زبان اور ہر عمر کے لوگ، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، بزرگ بھی، ہر طرح کے لوگ موجود تھے. اس کے باوجود الحمدللہ نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، نہ خواتین کے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی کی، اور نہ ہی بھگدڑ مچی، اور عوام خیر اور سلامتی کے ساتھ جلسہ گاہ سے باہر نکل کر اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے. الحمدللہ الحمدللہ. کیونکہ کئی میلوں تک باہر بھی لائنیں لگی ہوئی تھی، جلسہ گاہ سے نکلنا بھی دشوار تھا. کہیں خاردار تار تھی، کہیں کھڈے تھے، کہیں اطراف میں کھیت تھے، وہاں فصلیں تھیں. تو اس ساری یعنی ایک بہت بڑا ایک جنگی مارکا سر کیا اس جلسے میں جانے والوں نے. لیکن صرف وہی جنون جس لیے ہم نے لکھا تھا کہ یہ جلسہ نہیں تھا، یہ عشق دھمال تھی. خان کا جو عشق کا جادو ہے لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور قدرت نے ایک دفعہ پھر یہ دکھا دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ہوش کے ناخن لے اور مخالفین بھی. ناظرین، لاہور کے کانا جلسے پر کی گئی اس پولیس گردی سے اب نون لیگ کی آپ گھٹیا سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں. حالیہ دنوں میں ناظرین یہ سینہ گزٹ بھی چل رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ملک میں سول مارشل لا لگا کر پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے پنجاب پولیس میں مجرمانہ ریکارڈ کے حامل افسروں و اہلکاروں کو خصوصی طور پر چھان چھان کر انہیں اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف جو جرائم پیشہ گینگز ہیں پنجاب کے، ان کے جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے نوجوان ہیں، بگڑے نوجوان ہیں، کوئی نشہ کے عادی لوگ ہیں، ان کی بھی فہرستیں بنائی جا رہی ہیں، اور انہیں مختلف لالچ دے کر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ اور ایم ایس ایف میں بھرتی کیا جائے گا. یہ بھی منصوبہ بن چکا ہے. لیکن ناظرین، اس پر مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں. ہم نے یہ خبر جو ہے آپ کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ اس لیے شیئر نہیں کی تھی کہ ہمیں بھی یقین نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اس حد تک گر جائے گی کہ ایک مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے گینگز کو اپنی صفوں میں نون لیگ اس حد تک گر جائے گی کہ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کو سیاسی کارکن بنا کر نہ صرف قوم اور ملک اور پی ٹی آئی پر مسلط کرے گی، بلکہ خود نون لیگ کے شریف لوگوں پر اور شریف کارکنوں پر بھی مسلط کر دے گی. اس لیے ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا. اس لیے کافی چینلز نے چونکہ یہ خبر دی، لیکن کافی یوٹیوبرز بھی اس پر تبصرے کرتے رہے، لیکن ہم نے یہ خبر شیئر نہیں کی. لیکن اب یہ جو بجلی والا واقعہ ہے کہ پنجاب پولیس نے جو حرکت کی ہے بجلی بند کر کے، لاکھوں لوگوں کی ایک بیابان اور جنگل علاقے میں بجلی بند کر کے، اس سے ہمیں نظر آ گیا ہے کہ یہ واقعی بہت حد تک گر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے جو دوسرا یہ جو مجرمانہ گینگز کو بھرتی کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے، وہ خبر بھی آپ کے ساتھ اب شیئر کر دی ہے کہ انسانی جانوں کی اور جان و مال کی سلامتی کی پنجاب حکومت کے ہاں کتنی قدر ہے، اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہ لوگوں کے جان و مال سے کھیلتے ہوئے کس انتہا تک جا سکتے ہیں. بڑی ناظرین افسوسناک صورتحال ہے. آپ بھی ضرور تبصرہ کیجیے اس بات پر کہ یہ اگر اس حد تک گئے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا. ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے لاہور جلسے کو ناکام بنانے کے لیے جس خوفناک فاؤل پلے کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے اڈیالہ جیل میں موجود کپتان کو سخت آگ بگولا کر دیا ہے، اور وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس حوالے سے شدید
रद्द अमल का इजहार करने जा रहे हैं। इस बात का भी इम्कान है कि PTI तवील अरसे से ज़ेर गौर स्ट्रीट मूवमेंट के फेज़ में दाखिल होने का ऐलान कर दे। इसकी वजह यह है नाज़रीन कि जो तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस 2024 परसों जारी किया गया है, इसके ज़रिए हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा को जो खौफनाक इख्तियारात दिए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असम्बली की मिली भगत से मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद की जमातों को देने की जो प्लानिंग की जा रही है और इसके बाद मुल्क में आला अदलिया के ज़रिए जमहूरी तब्दीली लाने का आखिरी रास्ता भी किस तरह बंद किया जा रहा है एक आइनी तरमीम लाकर, इस सारे मसले का अब एक ही हल बचेगा फिर, और वो होगा स्ट्रीट मूवमेंट। कि फिर अपोजिशन और 25 करोड़ आवाम के पास स्ट्रीट मूवमेंट के सिवा अपने और आइन के बचाव का कोई रास्ता नहीं रहेगा और मुल्क या तो फिर मिस्र बन जाएगा, जो हम बार बार आपको कह चुके हैं, या फिर ये बांग्लादेश बनने के सफ़र पर चल पड़ेगा। नाज़रीन, एक और बड़ा दिलचस्प नुक्ता नज़र भी सामने आ रहा है और वो ये है कि लोग दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह करे हुकूमत और काजी फायज़ ईसा मिलकर जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथी आज़ाद ख्याल जजेस को जल्द अज जल्द फारिग करके सिस्टम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लें ताकि आवाम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाने का आखिरी फैसला जल्द कर लें। इस नुक्ता नज़र के रखने वालों का मौक़िफ़ ये है कि इन जजेस से हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट का मजबूत शिकंजा तोड़ने का काम होना नहीं है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और मुफ्त में इनकी वजह से कौम आसरे में है और हम सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए इस मकतबा फ़िक्र के लोग दुआएं मांग रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और इनके हम ख्याल जजों को कल निकालने की बजाय आज ही फारिग किया जाए, अल्लाह करे, ताकि जो 25 करोड़ आवाम हैं वो क्लियर हो जाए कि भाई अब जद्दोजहद के बगैर, बांग्लादेश मॉडल के बगैर जो हम सियासी मुआशी और ग़ुलामी से निजात हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।